अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वाले नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। हमने किस आयत से स्टार्ट करना है? 282। 282 से आयत नंबर। कर्ज की बात चल रही थी, फिर उस पे सूद और इंटरेस्ट की बात चल रही थी। उसी का एक सिलसिला इस आयत में बताया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए, इदा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम बाहम लेन देन करो कर्ज का, इला अजल मुसम्मा, किसी मुकर्ररा वक्त या तयशुदा वक्त तक, फक्तुबूहु, तो लिख लिया करो उसको। इस आयत को आयत दैन कहा जाता है। आप इसके ऊपर लिख लें, आयत दैन, दाल ये और नून, लेकिन इसको दीनी दैन पढ़ा जाएगा। ये इससे पहले आयतुल कुर्सी गुजरी थी, वो सबसे बड़ी आयत है। बड़ी से मुराद है माना के एतबार से। और ये आयत जो है ना, ये कुरान की सबसे लंबी आयत है, सबसे लंबी। इससे पीछे इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात हुई कि अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी सदका और खैरात करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सूद की मुमानियत पे बात की कि उसका लेन देन हराम करार पाया। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर कोई शख्स सदका नहीं दे सकता और सूद भी मना है, तो फिर ज़रूरियात कैसे पूरी की जाए। फिर उसके लिए कर्ज़ों की ज़रूरत पेश आई। तो यहाँ कर्ज़ के लेन देन के असूल व ज़वाबित बताए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला ये है फ़क्तुबूहु, कि उसे लिख लिया करो। ये हुक्म मुस्तहब है। लिखने से जो है उसके बहुत फ़ायदे हैं। ये पसंदीदा है, वाजिब और लाजिम नहीं है। अगर मामला दो ऐसे लोगों के दरमियान हो जिनका आपस में एक दूसरे पर एतमाद है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई नहीं भी लिखता या कोई एक याद दहानी के लिए लिख लेता है तो भी काफ़ी है। लेकिन जहाँ पे झगड़े का अंदेशा हो, तो ऐसे मामलात को लिख लेना चाहिए। तो यहाँ कर्ज के लेन देन के लिए दैन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बिदईनिन। ये जैसे यहाँ पे बिदईनिन लिखा हुआ है ना, कर्ज का, ऐसे ही दैन दईन लिखा जाएगा, आयते दईन। तो दईन से मुराद ऐसा लेन देन होता है जिसमें वक्त मुकर्रर होता है, जबकि जो आम कर्जे का लफ्ज़ है उसमें ऐसा नहीं होता। तो ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में बाहम कर्ज का लेन देन करो वक्त मुकर्रर तक के लिए, तो उसको लिख लिया करो, ताकि बाहम आपस में झगड़ा ना हो और ताल्लुकात ख़राब ना हो। बहुत से लोग जो हैं वो माली मामलात में बहुत सुस्ती बरतते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, कौन सा कोई बेएतमादी की बात है, और बाद में फिर इसकी वजह से बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है ना वो ख़त्म होके रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है ना, वो हमारी ही भलाई के लिए है। आप देखें कि हम अपने माइंड में कोई भी चीज़ याद करें, तो क्या कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल वैसी रहती है अगर हम उसको रिवाइज ना करें? नहीं। ये नहीं वैसी रहती ना, हम उसमें बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत सी मिस कर जाते हैं। तो इंसान जो है ना वो नसियान से है। नसियान कहते हैं भूलने को। खसलत है कि वो बातों को भूल जाता है। कई बार अ, आज के दिन या कल के दिन में हुई हुई बातें जो बहुत अहम होती हैं, वो जहन से स्किप हो जाती हैं। कोई हमारी असाइनमेंट होती है, कोई टास्क होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है अचानक से। और हम कहते हैं कि अच्छा, इतनी बड़ी बात और मेरे जहन में थी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई।
تو یہ انسان کی یہ خصلت ہے کہ وہ چیزوں کو اور باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور آج کل اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ کریٹیکل ہو گئے ہیں کہ لوگ قرض لے تو لیتے ہیں، لیکن جب واپس دینے کا وقت آتا ہے تو ان کا دل نہیں چاہتا لوٹانے پہ، بلکہ وہ دوسروں کی عزت لوٹنے اور ان کو بدنام کرنا اور ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تعلقات کی خرابی سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ اب لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ بھی اس آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ ول یکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدلی ساتھ عدل کے، عدل سے مراد انصاف ہے، یعنی کاتب کو کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، یہاں وہ کسی ایک کا ساتھ دینے اور کسی دوسرے پہ زیادتی کرنے کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ آج دنیا میں تو ہم اگر کسی انسان کے لیے کسی دوسرے پر ظلم کرتے بھی ہیں یا کسی دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں تو کل کو وہ ہمیں چھڑا نہ سکے گا۔ ولا یا ابا، نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، این یکتب، یکتبہ کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ سکھایا اس کو، اللہ نے، فل یکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لکھنے کی صلاحیت کا ہونا۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کا ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، خاص طور پہ اس چیز پہ جو علامہ اللہ، جو اللہ نے سکھایا، جو اللہ نے علم دیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فن کتابت جو ہے، لکھنے کی صلاحیت، اس کی جو اصل ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ علم جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس نے بندوں پر الہام کیا ہے، وحی کی ہے۔ یہ اس کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے جسے بندے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کسی میں لکھنے کی صلاحیت ہے تو اسے اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ دیکھیں جو غریب ہوتے ہیں ان میں یہ ایجوکیشن کا اتنا تصور نہیں ہوتا، تو ان کے بچے اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ علم کا بہت شعور تھا اور انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا، تو ہم نے علم سیکھ لیا۔ اگر ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے جہاں پہ علم کا تصور نہ ہوتا اور اس چیز کو اپنی اولادوں میں کنورٹ نہ کیا جاتا، تو دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے نقصان کی بات تھی۔ دنیا کا علم بھی رہ جاتا اور پھر قرآن بھی نہ سیکھ پاتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو حکم دیا تھا نا کہ وہ اپنے مال میں شریک کریں، صدقہ کریں، یہاں پہ علم والوں کو ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھے، بغیر کسی شرعی عذر کے لکھنے سے انکار نہ کرے، اور ولیملل، اور چاہیے کہ املا کروائے، الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، الحق، حق ہے۔ بس چاہیے کہ املا کروائے۔ املا کا لفظ جو ہے نا وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لکھوانا، ڈکٹیٹ کروانا، اور اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ ڈالنا۔ تو جب کاتب پر کتابت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو اس کو ملول کہا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک شخص بولے اور دوسرا شخص جو ہے نا وہ لکھے اس معاملے کو اور اس لین دین کو۔ تو املا کون کرائے؟ جس پر حق ہے، یعنی مقروض۔ فل یملل کے اوپر آپ لکھ لیں مقروض، جس نے، مقروض کون ہوتا ہے؟ جس نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے قرضہ لیا ہے وہ لکھوائے، کیونکہ کل کو جب ادا کرنے کا ٹائم ہوگا، اگر وہ اپنی کسی بات سے پھرتا ہے تو قرض لینے والا اس کو بتا سکتا ہے کہ دیکھو اس وقت یہ تم نے ہی لکھوایا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ معاملے کے خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔
اور ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئا کسی بھی چیز کی۔ یبخس کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنا، اچھی چیز کی بجائے کمتر چیز دینا، یا پوری کی بجائے تھوڑی دینا، کسی کے حق میں کمی کر دینا، یا تعداد میں کمی کر دینا، کوالٹی کو کم و بیش لکھوا دینا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو مقروض ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور وہ کسی چیز میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر آگے، فَإِن کانا، پھر اگر ہو وہ، الذی وہ شخص، یعنی مقروض، علیہ اوپر اس کے، الحق حق ہے، سفیہہ بے وقوف، او ضعیفہ یا کمزور، او لا یا نہیں، یستطیع و استطاعت رکھتا، ان یملا کے املا کروائے، ہوا وہ، فلیوم لیل پس چاہیے کہ املا کروائے، ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل ساتھ عدل کے۔ اگر مقروض بے وقوف ہے، کمزور ہے، کم عقل ہے، بیمار ہے، یعنی بول نہیں سکتا، یا اس کو کوئی ذہنی مرض ہے، یا بڑھاپے کی کمزوری ہے، یا کوئی لینگویج پرابلم ہے اس کے ساتھ، تو پھر کیا ہے، اس کا جو ولی ہے وہ اس کا ذمہ دار، یا اس کا کوئی رشتہ دار، یا اس میں وکیل بھی شامل ہو سکتا ہے، تو یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ سرپرست ولی میں اس کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اور وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اور پھر ایک اگلی چیز، وستشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدینی دو گواہ، ایسے معاملات پر، من من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، مردوں میں سے جو ہے نا وہ دو گواہ بنانے ہوں گے۔ فَإِن، پھر اگر، لم نہ یکونا وہ دو ہوں، رجلینی دو مرد، فرجلن تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں۔ یہ امراتن کی جمع ہے، امراتانی۔ تسنیہ کیسے بناتے ہیں؟ امراتن کی تسنیہ بنائیں۔ الف نون لگا کے۔ ہاں، الف نون لگا کے، تو امراتن سے کیا بنے گی؟ امرأتانی۔ ہاں جی، تو یہاں پہ امراتانی سے مراد ہے دو عورتیں۔ اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا، ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانا ہوگا۔ مثلاً اگر آپ لکھ لیتے ہیں معاملے کو، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز ہے نا اس میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہ بنا لیے جائیں۔ تو وہ جو گواہ ہوں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ جو چیز ہے یا یہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح سے ہوا تھا۔ ترزونا، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان کے تدلہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دہانی کرا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، بھولی ہوئی بات کو یاد کرا دے۔ دو عورتوں کی جو گواہی ہے وہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مالی معاملات جو ہے نا وہ چونکہ مردوں سے متعلق ہوتے ہیں، وہ سارا دن اس طرح کی چیزیں ڈیل کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ کاروبار، تجارت، قرضوں کے لین دین میں عورتوں کا اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، اور ان کا یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں
عورت بھول نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی رکھی ہے کہ دو عورتیں ہوں گی نا تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی، ایک دوسرے کو مدد دیں گی، اور اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی۔ اور ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بھی گواہ نہ ملے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس میں احادیث میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ یہ تورات میں بھی ذکر کیا گیا، اور صحیح بخاری میں بھی اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے سے 1,000 دینار دار مانگے، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس دور میں، 1,000 دینار۔ اس نے کہا کہ گواہ لاؤ، تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس تو بس صرف اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو دینے والا بولا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ ضمانت لاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا، یعنی اللہ سے بڑھ کے گواہی اور ضمانت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس طرح ان کا معاملہ جو ہے وہ مقرر ہو گیا۔ انہوں نے ایک ڈیٹ مقرر کر لی کہ اس ڈیٹ پہ تم میری جو رقم ہے نا وہ مجھے لوٹا دینا۔ یہ آپ غور سے سنیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ کیا آپ نے پہلے سنا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا، پھر اس شخص نے کیا کیا، سمندر کا سفر کیا اور چلا گیا۔ پھر اس نے اس کا پیسوں کو اپنے کام میں لگایا۔ پھر جب پیسے دینے کا وقت آیا تو وہ سمندر کے کنارے آیا کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی وغیرہ مل جاتی ہے تو اس میں بیٹھ کر واپس جاؤں اور قرض ادا کروں، لیکن اس کو کوئی جہاز نہ ملا۔ تو اس نے ایک لکڑی لی، تھک ہار جب وہ بالکل تھک ہار گیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی جہاز نہیں آ رہا، اور آج میں نے پیسے بھی لوٹانے تھے، اور اس کو اتنی فکر ہو رہی تھی پیسے لوٹانے کی کہ مجھے آج ہی لوٹانے ہیں۔ اور وہ اس وقت کوئی اس طرح کا دور بھی نہیں تھا کہ موبائل فونز پر رابطہ کر لیا جائے یا کوئی اور ذریعہ۔ اس نے دیکھا سامنے سے ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی تھی، تو اس نے اس کو اٹھایا، اور اس کے بیچ میں جو کھوکھلی سی جگہ ہوتی ہے اس میں 1,000 دینار رکھ دیے، اور ایک پرچے پہ لکھ دیا جو بھی ساری صورتحال تھی، اور اس کا منہ بند کر دیا، اور اس پہ گواہ اور ضامن اللہ کو بنایا۔ اور اس نے دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے تجھے گواہ اور ضامن بنایا، میں اب اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں، اور یہ رقم اس تک پہنچا دینا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس کا کتنا یقین اور اعتماد تھا اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پہنچا دیں گے۔ چونکہ اس کی نیت خالص تھی، دینے کی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دوسرے شخص تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس لکڑی کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی وہ کشتی کی تلاش میں رہا کہ میں جا کے اس کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ قرض واپس لینے والا جو تھا، وہ جب مقررہ مدت ختم ہوئی تو وہ بھی اس دن وہاں پہ انتظار کرنے لگا، اور سمندر کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب شام تک کوئی بھی نہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی سامنے سے چلی آ رہی ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ خالی ہاتھ جانے کی بجائے اس کو لیتا ہوں، تو پھر اس سے جا کے جو ہے میں اسے فروخت کر کے اپنے کچھ کام میں لے آؤں گا، یا اسے آگ جلانے کا کام کروں گا۔ تو جب وہ جا کے اس کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں سے اس کو 1,000 دینار ملتے ہیں، اور ایک لکھا ہوا پرچہ بھی ملتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ شخص جس نے قرض ادا کرنا تھا وہ خود بھی آ جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اپنی مجبوری کا بتاتا ہے کہ اس کو اس دن کوئی کشتی نہیں ملی تھی۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں تمہاری رقم مل گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، مجھے میری رقم جو ہے وہ مل گئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا نمبر بھی سینڈ کروں گی، تو آپ خود کھول کے دیکھیے گا۔ آپ کے موبائل میں اسلام 360 ایپ ہے نا؟ نہیں، وہ مسلم پرو ایپ ہے میرے پاس۔ کون سی؟ مسلم پرو، اس میں ہوتی ہیں حدیث۔ مسلم پرو میں صرف صحیح مسلم ہوتی ہے پتہ نہیں، لیکن وہ میں یا دوسری سب؟ والی کر لوں گی ڈاؤن لوڈ۔ اچھا، مسلم پرو کا بھی آپ نے مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اور خصوصی طور پہ جس کام میں اللہ کو ضامن بنایا جائے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کام میں
مدد کرتے ہیں بندے کی، اور انشاءاللہ کہنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو جو لوگ دل سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، ان کے لیے پھر ایک غیبی مدد آتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن انسان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم انحصار کرتے ہیں لوگوں کی مدد پہ۔ اگر لوگ ہمارے ساتھ نہ چلیں، ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، یا وہ اس معاملے میں میری ضرور مدد کرے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے وفادار ہوتے ہیں نا، کائنات بھی ان کی وفادار ہو جاتی ہے۔ پھر حالات اور ماحول جو ہے ان کے موافق ہو جاتا ہے، فیور میں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اللہ کا ہے، یہ پوری کائنات، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس شخص کی مدد کرو۔ جیسے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو معلم ہوتا ہے نا دین کا، دین سکھانے والا، اس کے لیے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم سب بھی جب بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی کام انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، تو نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے کہ میں یہ کام جو ہے نا اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 100% یقین دلاتے ہیں اپنی سچائی کا اور خیر خواہی کا، لیکن دوسرا نہیں مانتا، ایسے میں انسان کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری نیت اگر نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو خود سجا دیں گے، اور پھر اس کے بعد بے فکر ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولا یأبا، اور نہ انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب ما وہ دعو بلائے جائیں۔ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آبا کا معنی ہوتا ہے مکروہ جاننا، ناپسند کرنا، انکار کرنا، ناخوش ہونا۔ گواہوں کو جب بلایا جائے تو انہیں ضرور آ جانا چاہیے۔ ولا تسأموا، اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھ لو اس کو، صغیرن چھوٹا ہو، او کبیرہ یا بڑا ہو، الی اجلہ طرف اس کے مقررہ وقت کے۔ لکھنے میں معاملات کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں، سستی کے سبب، اور سستی کسی بھی کام میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دنیاوی معاملات میں بھی ہم سستی کریں تو ہم نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ اور کاموں کو اپنے وقت پہ سر انجام دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہے نا، تو وہ کامیاب انسان ہے جو اپنے ہر ٹاسک کو اپنے وقت پہ پرفارم کرے۔ دنیا کا ٹاسک ہے پڑھائی سے متعلق یا جاب ریلیٹڈ، تو اس کو جو بھی ٹاسک اسائن کیے جائیں وہ اس کا باقاعدہ ایک اسکیجول بنائے، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ان سب کو جو ہے نا ٹائملی پرفارم کرے۔ دین کا اگر معاملہ ہے اس کے لیے بھی ایک اسکیجول ہونا چاہیے، ایک ٹائم سیٹ ہونا چاہیے۔ فزیکل ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ، واعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ تو اس میں جتنی بھی خرابیاں ہیں نا جو ایک انسان کو نقصان کی طرف لے کے جاتی ہیں، جس میں ایک سستی بھی ہے، تو اس سب سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمارے اندر اس طرح کی ہیبٹس ڈیولپ نہ ہو جائیں جو ہمیں ناکام بنا دیں۔ تو یہ ہیبٹس دنیا میں بھی انسان کو ناکام بناتی ہیں، جس میں سستی جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سستی نہ کرو لکھنے میں، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے۔
اللہ کے نزدیک، واقم ومو اور زیادہ درست ہے، لشہادہ گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نا تابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ مگر ان کے تکونو ہو تجارتن تجارت، حاضرتن حاضر، تو دیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ کے نا تکتبوہا تم لکھو اس کو۔ حاضر تجارت سے کیا مراد ہے؟ جس میں انسان قیمت لے کے اپنا سودا خرید لیتا ہے، جیسے ہم مارکیٹ سے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ جو حاضر تجارت ہے اس کے اوپر آپ لکھ لیں کہ پیسے دے کر چیز خریدنا، پیسے دے کر چیز خریدنا مارکیٹ سے، تو ایسی چیزیں فوراً فوراً سیل ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو اس میں اگر کوئی نہیں بھی لکھتا اس کو اپنے پاس اس معاملے کو، تو اس میں ایسی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کہ کسی دکان پہ جا کر پیسے دے کر چیز لینا، یہ ایک حاضر تجارت ہے۔ کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چیز لے آتے ہیں، پیسے بعد میں دیتے ہیں، یا بعض اوقات بعد میں آتی ہے، تو یہ بھی آ، اسی میں تو ایسے معاملات کو بھی اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لینا چاہیے۔ تو جو حاضر تجارت ہو بالکل آمنے سامنے، اس کو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واشہدو اور گواہ بنا لو، اذا جب تبایعتم تم باہم خرید و فروخت کرو۔ تو ایک خرید و فروخت وہ ہے جس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کتابت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے جو حاضر تجارت ہے، مگر کچھ سودے ایسے ہوں گے جس میں گواہ بنانے ہوں گے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں فریقین میں سے کسی ایک کے اس سے پھر جانے کا ڈر ہو، مثلاً کوئی اگر اپنا مکان، دکان یا باغ وغیرہ کی تجارت کرتا ہے اور اس کو سیل کرتا ہے جہاں پہ بہت بڑی بڑی رقمیں انوالو ہوں، مثلاً 1 کلو سبزی خریدنا یا ایک گھر خریدنا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے وہ تجارت وغیرہ مراد ہے، کہ تجارت میں گھر یا دکان کی خرید و فروخت میں اس کو لکھ لینا چاہیے، کے اوپر آپ مینشن کر لیں۔ لکھ لیا آپ نے؟ اذا تبایعتم، ایک دفعہ پھر سے پاؤں؟ واشہدوا اذا تبایعتم، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنا مکان، دکان، باغ یا تجارت وغیرہ کر رہا ہو، اس کی خرید و فروخت کر رہا ہو، تو جس میں بھاری رقمیں انوالو ہوں اس کو لکھ لینا چاہیے۔ ولا یضارہ اور نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسوقم گناہ ہوگا، بکم تمہارے لیے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی سے زبردستی لکھوانا یا کسی کو زبردستی گواہی پہ مجبور کرنا، جبکہ کوئی کسی خاص عذر کی وجہ سے نہ لکھنا چاہتا ہو، کیونکہ کئی بار بسا اوقات انہیں دور دراز علاقوں میں بلایا جاتا ہے، مثلاً آپ یہاں بیٹھ کے سودا کر رہے ہیں اور جو گواہ آپ کو پسند آئے ہیں وہ کراچی سے باہر کے ہیں، اب وہاں سے آپ ان کو بلائیں اور ان کو کوئی کرایہ وغیرہ بھی نہ دیں، تو یہ ایک ان کا نقصان ہے۔ پھر بعض معاہدے جو ہیں وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھے جاتے ہیں، اور بعض اسٹامپ پیپر جو ہیں وہ ہزاروں کے ہوتے ہیں، تو اب آپ کہیں کہ کاتب لکھنے والا جو ہے وہ اپنے ساتھ اسٹامپ پیپر بھی لیتا ہے اپنے پیسوں سے،
तो भला वो क्यों लेकर आएगा? उसका क्या इंटरेस्ट है उसमें? क्योंकि मामला तो जो कर्ज न, लेने वाला है उसका तय हो रहा है ना, कि उसको जरूरत है लिखवाने की। तो ये है कातिब को परेशान करना किसी ऐसे काम के लिए जिसमें उसका नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे में मजबूर नहीं करने चाहिए किसी ऐसी चीज के लिए। और फिर इसी तरह कई बार जो गवाह होते हैं उनको धमकियां भी दी जाती हैं कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। यानी जो एक्चुअल गवाह होते हैं किसी भी मामले के या मुकदमे के, उनसे ये कहा जाता है कि अगर तुमने सही गवाही दी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये भी उनको नुकसान देना है, ये भी इसमें आ जाता है। तो इन तमाम कामों से बचना है। ये गुनाह के काम है, किसी को भी नुकसान देना। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुमको अल्लाह। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला साथ हर चीज़ के जानने वाला है। यानी उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें ये सिखाया है। तो इल्म का ताल्लुक जो है ना वो अल्लाह के तकवा के साथ है। जिस इंसान के अंदर जितना ज़्यादा अल्लाह का तकवा और डर होता है, उसके अंदर उतना ही सही इल्म होता है, उतनी ही उसे इल्म की गहराई नसीब होती है। इल्म का जो ताल्लुक है ना वो इंसान के हाफजे और दिल के साथ है। बहुत गहरा कनेक्शन है इंसान के इल्म का। जो दीन का इल्म वो सीखता है उसके हाफजे के साथ भी है और उसके दिल के साथ भी है। तो जब दिल अ, पाक होता है, जब इंसान अपने दिल का तज़किया कर लेता है, उसमें खौफ खुदा पैदा हो जाता है, तो अल्लाह की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। और जितना इंसान दुनिया में इन्वॉल्व होता चला जाता है, जितना दिल गुनाहों से आलूदा होता चला जाता है, उतनी ही अल्लाह की बातें समझ में भी नहीं आती। एक तरह से आप ये समझ लें कि दिल का अ, ये जो बातों का समझ ना आना और समझ आना, इसका ईमान के साथ भी कनेक्शन है। तो जितना किसी के दिल में अल्लाह का खौफ और डर होता है, उसका ईमान उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। और ईमान के बढ़ने के साथ इल्म में भी इजाफा होता है और अमल में भी इजाफा होता है। और ईमान में कमज़ोरी के साथ गुनाहों की वजह से जो है वो ईमान कमज़ोर होता है। तो गुनाहों के सबब जब ईमान कमज़ोर होता है तो अमल भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए हमें अल्लाह से तकवा का सवाल करना चाहिए कि अल्लाह हमें मुत्तकी और परहेजगार बना दे। और इल्म में इजाफे के लिए एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पढ़ते थे। वो दुआ कौन सी थी? रब्बी जितनी इल्म। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमें भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह कहफ में आता है, व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। हमने उन्हें अपने पास से इल्म अता किया था। तो गोया इल्म हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है? तकवा। हमें अपने इल्म को बेहतर बनाने के लिए जिस क्वालिटी की ज़रूरत है वो तकवा है और अल्लाह का खौफ है। इमाम शाफी कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद से अपने हाफजे की खराबी का जिक्र किया। मैंने कहा कि मैं याद करता हूँ, मुझे भूल जाता है। तो मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की कि गुनाहों को छोड़ दो, और मुझे खबर की कि इल्म जो है ना वो नूर है। खास तौर पे कुरान का इल्म नूर है। और अल्लाह का नूर इल्म किसी गुनाहगार को नहीं दिया जाता। तो इस इल्म के हसूल के लिए गुनाहों का छोड़ना लाजिम है। और कुरान की इब्तिदा में भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला किसको हदायत देते हैं? जिसके अंदर तकवा हो। हुदल लिल मुत्तकीन। तकवा वालों के लिए ये कुरान जो है ना वो हदायत है। तो अगर हम भी चाहते हैं हमें इस कुरान से 100% नसीब हो, तो उसके लिए हमें अपने दिल में तकवा का बीज बोना होगा। तकवा दिल की हालत है, दिल का एहसास है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का होना है, अल्लाह के तरफ दिलचस्पी का होना है, अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा होना है, अल्लाह के डर से गुनाहों का छोड़ देना है। चलें, आज आपने कौन सी सूरा रिवाइज की है?
سورہ فجر۔ 1 منٹ سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. بارک اللہ فیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو بھی نفس مطمئنہ بنا دیں۔ اس سورہ میں بہت بڑی بشارت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، جب موت کے فرشتے ان کو لینے کے لیے آتے ہیں نا، تو بہت بشارتیں دیتے ہوئے ان کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو نفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، چلو اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ انہیں ہی نصیب ہوگی جن کا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کے ساتھ ہوگا، جنہوں نے اس کتاب کو اپنے عمل میں ڈال لیا ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ ان کے نفس مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام.